वोट लेना, आज मैं समझता हूँ कि ईस्ट के अंदर ये रिकॉर्ड हुआ है, इससे पहले मजलिस को कभी इतना वोट नहीं मिला और उसके अंदर दूसरे समाजों का भी वोट मिला है। तो यकीनन मजलिस का ग्राफ अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा है। हमें हार हुई है, लेकिन हम लोग फिर हमारे जो है तो हौसले के साथ फिर खड़े रहेंगे और इंशाअल्लाह लोगों की खिदमत के लिए जिस तरह हम दिन और रात मेहनत करते थे उससे ज्यादा इंशाअल्लाह लोगों की मेहनत करेंगे। और सदर साहब को ये यकीन दिलाते हैं कि हम जमात का परचम थामे थे, थामे हैं, थामे रहेंगे और इंशाअल्लाह इसको मजबूत करेंगे। शुक्रिया, खुदा। मैं इसके बाद आपके और हमारे कायद जनाब इम्तियाज अली साहब से गुजारिश करूंगा कि वो जोरदार तालियों के साथ आप इनका इस्तेमाल करें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सबसे पहले तो मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्रिया अदा करता हूँ। मेरे सायद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब स्टेज पर मौजूद, हमारे मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के तमाम जिम्मेदारान, कारंजा लाड़ से जिन्हें महज सुपुंडलिक नगर पुलिस के कांस्टेबल खड़े थे, एट्रोसिटी का गुनाह दाखिल किया गया है मेरे ऊपर। पुलिस की तरफ से एक और केस रजिस्टर किया गया इलेक्शन के दिन का। यकीनन मुझे मालूम है ये वो समझ रहे हैं कि ओहदा चले गया तो हम डर जाएंगे। लड़ने वाली जमात का नाम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन। गलत रहे तो सर झुकाकर उसे कबूल करेंगे, लेकिन अगर किसी के दबाव में आकर, किसी की जोर जबरदस्ती के कहने के ऊपर अगर मुझ पर या मेरे किसी भी पार्टी के जिम्मेदारान पर अगर इस तरह का रवैया अपनाया गया तो हम बंद हॉल में भी जलसे लेते हैं और जब रास्ते पे उतरते हैं तो उसमें भी कोई कसर नहीं छोड़ते हैं। इस इलेक्शन में बहुत कुछ देखने को मिला। जैसा यूसुफ भाई ने बताया, ये एक अलग तरह का इलेक्शन था। कैसे कैसे नारे लगाए गए थे। एक नारा जो पूरे महाराष्ट्र के इलेक्शन के अंदर उन लोगों को मुत्तहिद करने का काम कर रहा था, वो नारा कटेंगे और बटेंगे और कटेंगे। शायद उन्हें ये बात का इल्म था कि बट तो हम ही रहे हैं और वोट हमारे ही कट रहे हैं, वरना ना तो नासिर सिद्दीकी और ना इम्तियाज जलील की ये सीट यहां से हम हारते। दूसरों पे उंगली उठाने से पहले हमें कुछ हमारे ही अपने लोगों के ऊपर नजर डालने की जरूरत है। तब तक हम अपनी कौम का सौदा इसी तरह होता हुआ देखते रहेंगे। नासिर सिद्दीकी करीब 80,000 वोट ले रहे। इलेक्शन लड़ने का इख्तियार सबको है। नासिर 80 ले रहा, मैं 90 ले रहा हूं और कोई उम्मीदवार मैदान में उतरकर 90 की जगह 80 ले रहा, 70 ले रहा, 60 ले रहा, 50 ले रहा, तो भी हम समझ सकते हैं ये इलेक्शन लड़ने के लिए खड़ा है। लेकिन 90,000 वोट हम ले रहे और बाकी के 13 उम्मीदवार जो मेरे अपने कौम से ताल्लुक रखते हैं, 13 उम्मीदवारों की अगर गिनती की जाए कितने वोट हासिल किए तो 2700 वोट हासिल किए। हम हारे कितने से? तो महज 2100 वोटों से। 60 वोट, 80, 150, 200, इतने वोट। आखिर इनके होर्डिंग्स कौन लगा रहा था? इनके जलसों में 200 खवातीन, इनके रैली में कौन
بھیجا جا رہا تھا، کسے بھیجا جا رہا تھا، ان کے رکشے کیسے دوڑ رہے تھے، کون دوڑا رہا تھا. میں اس وقت بھی چیخ چیخ کر یہ کہہ رہا تھا کہ یہ سارا پیسہ بھارتیہ جنتا پارٹی کی طرف سے یہ تمام امیدواروں کو دیا جا رہا تھا. اور آخری کے 3 دنوں کے اندر وہ امیدوار جو بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں ہر دوسرے تیسرے دن، ان کو پیسہ اس لیے دیا گیا تھا کہ الیکشن کے دن دوپہر میں 3 بجے کے بعد مجلس کے جو گڑھ ہے، مضبوط علاقے ہیں، وہاں پر جا کر ماحول خراب کرو. کبھی اس بات کے اوپر غور کریے گا، سوچئے گا کہ ہم کہاں جا رہے ہیں. جب جواہر نگر پولیس اسٹیشن کے بالکل سامنے بھارتیہ جنتا پارٹی کے دفتر میں، اس دفتر کے اندر جب ریڈ ہینڈڈ جب ہماری ٹیم وہاں پر پہنچی تو بڑے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا کہ محض 1,500 روپیہ حاصل کرنے کے لیے برقع پہنی ہوئی ہماری مائیں اور بہنیں اس دفتر کے اندر پائی گئی. ہمارے ہی کسی نوجوان کو یہ ذمہ داری دی گئی تھی کہ جتنی تو مسلمان عورتوں کو یہاں پر لے کر آئیں گے 500 روپے کمیشن دیا جا رہا تھا. 1,500 روپے ووٹ خریدنے کی قیمت دی جا رہی تھی. اختلاف آپ کا مجھ سے ہو سکتا ہے، اختلاف ناصر صدیقی صاحب کے ساتھ ہو سکتا ہے، لیکن 5 سال جو قوم کا اتنا بڑا نقصان کیا گیا ہے، اس دور کے اندر جہاں پر چن کر آنے کے فوراً بعد بھارتیہ جنتا پارٹی کے کچھ نیتا کس طرح کی بیان بازی کر رہے ہیں. سارے لوگوں نے یہ بات کا اعتراف کیا کہ اتنی ساری سیٹیں آئی کیسی بھارتیہ جنتا پارٹی کی. کوئی ای وی ایم پر سوال اٹھا رہا، جو ووٹنگ میں دھاندلیاں کی گئی، یہ سوال اٹھائے جا رہے. اس کو ڈائیورٹ کرنے کے لیے بڑی ہی چالاکی کے ساتھ اجمیر شریف کی درگاہ کا مدعا لایا گیا اور میڈیا سے کہا گیا کہ اب الیکشن کی بےمانی کے بارے میں چرچا نہیں ہوگی، اب اجمیر شریف کی درگاہ چرچا کا مدعا بنایا جائے گا. میں اس حکومت سے یہ کہنا چاہتا ہوں کرار پورے کی رام مندر کو بچانے کے لیے اگر امتیاز جلیل جا سکتا ہے تو اجمیر شریف کی درگاہ بچانے کے لیے بھی ہم جا سکتے ہیں. یقیناً ہم جس مذہب سے تعلق رکھتے ہیں مایوسی کفر ہے. ہمیں ہمت نہیں ہارنا ہے، ہمیں ہمارے حوصلوں کو بلند رکھنا ہے، پوری ہمت کے ساتھ آگے بڑھنا ہے. یقیناً آنے والے وقت میں کارپوریشن کے الیکشنز ہونے والے ہیں. لوگوں کے اندر اس بات کا غصہ ہے کہ کس طرح تمام سیاسی پارٹیاں ایک ساتھ مل کر آ جاتی ہے مجلس کو گرانے کے لیے. وہ غصہ انشاءاللہ آنے والے 2-3 مہینوں کے اندر جب کارپوریشن کے الیکشن رہیں گے، آپ کو متحد ہو کر ایک طاقت بن کر مجلس کے ساتھ کھڑے رہنا ہے. اور میں بھی ایک بات کا اعتراف کرتا ہوں، کوئی بھی امیدوار اس بھرم میں نہ رہے، یہ سوچ اپنے دماغ سے نکال دے
کہ اگر امتیاز جلیل کو 91,000 ووٹ ملے ہیں، ناصر صدیقی کو 80,000 کے قریب ووٹ ملے ہیں، تو یہ ہمارے ووٹ نہیں ہے، یہ بیرسٹر اسد الدین اویسی اور اکبر الدین اویسی صاحب کے ووٹ ہیں۔ ورنہ اگر اس گھمنڈ اور اس غرور کے اندر رہیں گے تو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے 80,000 والا 5,000 کے اوپر آ کر رک جاتا ہے۔ یہ محبت یقیناً اسد صاحب، اکبر صاحب جس طرح کی محنت دونوں بھائیوں نے مل کر پورے مہاراشٹر کے اندر کی، ہم اسد بھائی پوری عوام کی طرف سے آپ کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں۔ آنے والا وقت مجلس کے لیے اچھا وقت رہے گا، مضبوطی کے ساتھ آگے بڑھیں گے۔ آج گرے ہیں، پھر اٹھیں گے، پھر کھڑے رہیں گے، اور اب چلیں گے نہیں، دوڑیں گے انشاءاللہ۔ بہت بہت شکریہ آپ کے لیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز مجلس اتحاد المسلمین کے اورنگ آباد کے تمام اراکین، صدور و معتمدین، سابقہ اراکین بلدیہ، میرے تمام مجلسی رفقا، اس معزز اور تاریخی شہر کے تمام ذمہ داران، شہنشین پر تشریف فرما مہاراشٹر کے مجلس اتحاد المسلمین کے صدر محترم جناب امتیاز جلیل صاحب، سابقہ رکن پارلیمان محترم جناب ناصر صدیقی صاحب، کرنجا سے تشریف لائے حاجی محمد یوسف پنجانی صاحب، اور ان کے تمام ساتھی جو آج یہاں پر تشریف لائے ہیں، جناب سمیر ساجد صاحب، شارف نقشبندی صاحب، کنال صاحب، کاکا صاحب کاکڑے صاحب، ایوب جاگیردار صاحب، ہماری بہن مونیکا موری صاحبہ، محمد اسرار صاحب، میں سب سے پہلے اورنگ آباد کے ان دونوں ویدھان سبھا کے ان تمام ووٹرز کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جنہوں نے مجلس اتحاد المسلمین کے امیدوار جناب امتیاز جلیل صاحب اور ناصر صدیقی صاحب کے حق میں اپنے ووٹ کا استعمال کیا۔ میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا میری پارٹی کے، جماعت کے ان تمام ذمہ داروں کا، بزرگوں کا، خاص طور سے ہماری عزتدار ماں اور بہنوں کا، غیور نوجوانوں کا، جنہوں نے بڑی محنتیں کی، جستجو کی مجلس اتحاد المسلمین کے اس انتخابی مہم میں مجلس کے امیدواروں کو کامیابی دلانے کے لیے۔ میں جناب یوسف پنجانی صاحب کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ آج یہاں پر آئے، اور نہ صرف آپ آئے بلکہ اپنے ساتھ ایک بڑی تعداد میں اراکین بلدیہ کو، کارپوریٹرز کو ملا کر مجلس اتحاد المسلمین میں ان کی شمولیت اختیار کی۔ یہ بات سچ ہے کہ ہم جو چاہ رہے تھے اس کے مطابق، ہماری عین خواہشوں کے مطابق نتیجہ نہیں آیا، مگر آپ کو شاید نوجوانوں کو یاد نہیں ہوگا، شاید 2011 یا 12 تھا، یہی حال تھا، اور میں یہاں پر اتنے بڑی تعداد میں لوگ نہیں بیٹھے تھے، میں یہاں پر بیٹھا ہوا تھا
اور اس ہال میں ہم جب مجلس کی شروعات اورنگ آباد شریف میں کر رہے تھے تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، سیاست میں نشیب و فراز آتے ہیں، اتار چڑھاؤ آتے ہیں، بلکہ آپ کو میں یاد دلانا چاہ رہا ہوں کہ جب 2011-12 میں ہم نے اسی ہال سے اس بات کا اعلان کیا تھا کہ ہم اورنگ آباد میں مجلس اتحاد المسلمین کے پرچم کو لہرائیں گے، اور اگر اس میٹنگ میں جو لوگ موجود تھے ان کو یاد دلا رہا ہوں، میں نے اس وقت کہا تھا کہ جب مجلس جس جگہ پر جا کر اپنے سیاسی سفر کا آغاز کرتی ہے تو جب ہم اپنے سفر کا آغاز کرتے ہیں تو اس سفر کا خاتمہ نہیں ہوتا ہے، ہم اس سفر کو لے کر آگے بڑھتے رہتے ہیں، اور الحمدللہ ہم آج بھی اس سفر پر گامزن ہیں اور کل بھی رہیں گے انشاءاللہ تعالی۔ میں آپ تمام مجلس کے ذمہ داروں کو یہ بات بتانے آیا ہوں کہ نتیجہ ہمارے حق میں نہیں آیا، مگر اسد الدین اویسی کے حوصلے کل بھی بلند تھے، آج بھی اور کل بھی رہیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اگر میں اپنے جماعت، کیونکہ یہ ایک عوامی جلسہ نہیں ہے، مجلس کے ذمہ داروں کی ایک میٹنگ ہے، میں اپنے تمام رفقا سے اس بات کی اپیل کر رہا ہوں کہ آپ اپنے حوصلوں کو بلند رکھیے۔ یقیناً بہت سے لوگوں کو غم ہے، رنج ہے، ملال ہے، تکلیف ہے، اور وہ اس لیے ہے کہ وہ اپنی ذات کے لیے اس چیز کو محسوس نہیں کر رہے، بلکہ ان کو غم، رنج اور ملال اس بات کا ہے کہ ہم اپنے دو بہترین نمائندوں کو، جو نہ صرف اورنگ آباد سینٹرل اور ایسٹ بلکہ پورے مہاراشٹرا کے غریب اور مظلوم عوام کی ایک بے باک آواز بن کر ویدھان سبھا میں اس کو اٹھا سکتے تھے، ہم ان کو کامیاب نہیں کر سکے۔ آپ کی تکلیف کو سمجھتا ہوں، مگر میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، وہی قوم، وہی لوگ، وہی پارٹی کامیاب ہوگی جو ہر حالات میں اپنے حوصلوں کو بلند رکھتی ہے، اور نا امیدی کفر ہے، جیسا کہ شاعر مشرق نے کہا تھا کہ نہ ہو نا امیدی زوال علم و عرفاں ہے، امید مرد مومن ہے خدا کے رازداروں میں۔ تو آپ کو اپنے حوصلوں کو بلند رکھنا ہے، اور انشاءاللہ تعالی ہر دن ہمارے لیے ایک نیا دن ہے، ہر دن کا نکلتا ہوا سورج ہمارے لیے ایک امید کا سورج ہے، اور میں آپ کو بات بتا رہا ہوں کہ جب تک اللہ مجھے زندہ رکھے گا، میں اپنے کام سے پیچھے ہٹنے والا نہیں ہوں، اور جتنے الیکشن کے نتیجے ہم لوگ الیکشن لڑتے ہیں، نہیں جیتتے بہت سے ریاستوں میں، مگر ہم دوبارہ اٹھ کر اللہ کی بارگاہ میں سر بسجود ہو کر اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ پروردگار، آج ہم کو کامیابی نہیں ملی، تیری رحمت کا دامن بڑا وسیع ہے، اور تو ان تمام ساری کائنات کے لوگوں کی دعاؤں کو سنتا ہے، تو تھکتا نہیں ہے تجھ سے بھیک مانگنے والوں سے۔ ہم پھر سے تجھ سے بھیک مانگتے ہیں، اپنی ذات کے لیے نہیں بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو طاقت بخشنے کے لیے، ان کی ایک آوازوں کو ایوانوں میں بھجانے کے لیے ہم اللہ سے دعا کرتے تھے، اللہ سے دعا کرتے رہیں گے۔ ہم اللہ سے کبھی نا امید ہو ہی نہیں سکتے، کیونکہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہم کو پکار پکار کر کہہ رہی ہے کہ مکے کی زندگی کو یاد رکھو۔ کعبۃ اللہ شریف میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک پر اونٹ کی اجڑی ڈالی گئی، یاد رکھو جب صدیق اکبر کو مارا اور پیٹا گیا تھا، احد کے میدان کو یاد رکھو
ان تمام چیزیں ہم کو پکار پکار کر کہہ رہی ہیں کہ ہم اپنے حوصلوں کو بلند رکھیں. اور قرآن کریم میں اللہ یہ فرماتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو اور منتشر نہ ہو. اور اللہ قرآن میں فرما رہا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ میری رحمت سے ہرگز مایوس مت ہو. تو اب اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہوئیے. ہم لڑیں گے, جدوجہد کریں گے. جیت کر اگر کوئی یہ سمجھ رہا ہے کہ میں جیت گیا, ارے تیری جیت چند دن کی ہے, تو شکست دیکھے گا انشاءاللہ تعالی. اور الحمدللہ جو اورنگ آباد میں جتنے مجلس کے جو بنیادیں ہیں, جو مجلس کی طاقت ہے, وہ الحمدللہ وہ جوان لوگ ہیں. داڑھی سفید بھی ہے سعودی اویسی کی, مگر میرا دل جوان ہے. تو میں آپ سے اپیل کر رہا ہوں اپنے حوصلوں کو بلند رکھیے. 2011-12 میں ہم نے اس سفر کا آغاز کیا تھا. اسی ہال میں ایک میٹنگ ہوئی تھی. بہت سے لوگ ہمارے ساتھ تھے جو آج نہیں ہیں. جو نہیں ہے وہ نہیں کے برابر ہو گئے. جو تھے اور ہے اور رہیں گے انشاءاللہ تعالی اللہ ان کو سیاسی عروج سے ضرور نوازے گا. میں آپ کو یہ بات اس لیے بھی کہہ رہا ہوں کیونکہ 2 مارچ 57 کو 1957 2 مارچ کو MIM پارٹی کا احیا ہوا تھا. اور جب مرحوم صدر فخر ملت عبدالواحد اویسی اپنے ہی گھر میں, اس زمانے میں ان کا بہت بڑا گھر تھا, باغ تھا, تو لوگ مجلس کا جلسہ کرنے زمین نہیں دے رہے تھے. لوگ لاؤڈ اسپیکر دینے تیار نہیں تھے. تو مرحوم صدر فخر ملت علیہ الرحمہ نے کہا کہ میں اپنے ہی گھر کی زمین پر جلسہ کروں گا, اور جلسہ کر کے مجلس اتحاد المسلمین کے دستور کو ترمیم کروں گا, اس کو ہندوستان کے دستور کے تابع کروں گا, اور پھر اپنی صدارت کی قبولیت بولیے صدارت کے لیے میں شورا سے منظوری لوں گا. آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ جب صبح میں جلسہ شروع ہوا تو مجلس کے پورے شورا غائب ہو گئے, بھاگ گئے. اس وقت بڑی کانگریس کی حکومت تھی, پورے شورا بھاگ گئے. تو اتنا بڑا مجمع تھا, لوگ بولتے کہ قریب 40-50 ہزار لوگ آئے تھے. ایکشن کے بعد کا پہلا جلسہ تھا, اور عوام سے کہا گیا تھا کہ اپنے ساتھ جانماز لے کر آئیے. نماز بھی باجماعت پڑھی جائے گی کیونکہ ہمارے پاس اتنا بڑا وسیع انتظام کرنے کے لیے انتظامات, میں نے کوئی سپلائنگ کمپنی بھی نہیں تھی اور کوئی دینے تیار نہیں تھا. پورا شورا بھاگ گیا. تو فخر ملت علیہ الرحمہ وکیل تھے, انہوں نے کہا کہ جب شورا بھاگ گیا ہے اور شورا حکومت وقت نے ان کو خرید لیا ہے, تو میں جماعت کے دستور کے مطابق اس عوام کو اپنا رکن شورا بناتا ہوں, اور آپ سے اس بات سے سوال کرتا ہوں کہ کیا ہم مجلس اتحاد المسلمین کے سفر کو شروع کریں یا نہ کریں. تو اس جلسے میں جو 40,000 کے قریب یا جتنے بھی ہزاروں لوگ تھے, ان تمام نے ہاتھ اٹھا کر کہا کہ ہم آپ کو اجازت دیتے ہیں کہ مجلس کے سفر کا آغاز کریے. میرے بھائی یاد رکھیے, میں شروع سے کہہ رہا ہوں, ہم کو نقصان غیروں سے نہیں اپنوں سے پہنچتا ہے. میں نے ہمیشہ کہا آپ کو, اور مجلس کی تاریخ بھی رہی ہے, تو ہم جیسا آگے بڑھتے تو یہ لوگ کھڑے ہو جاتے. میں جب MLA بنا آج سے 30 سال پہلے 94 سا چہرہ میرے لیے روئے گا, کون سا وہ چہرہ ہے جو میرے لیے لڑے گا, کون سی وہ زبان ہے جس کو کامیابی نہیں ملی مگر آج بھی وہ میرے غم میں بول رہا ہے, اور کون سے وہ چہرے ہیں جو صرف الیکشن کے وقت دکھائی دیے اور اس کے بعد وہ گمنامی کی زندگی گزار رہے ہیں اپنے گھر میں. عوام کو پتا چل گیا کہ ہمدرد کون ہے, عوام کو یہ بات معلوم ہو گئی کہ ہمارا غمخوار کون ہے, عوام کو یہ بات معلوم ہو گئی
کہ کون الیکشن کے نتیجے جو بھی آ رہے ہیں ہمارے لیے ڈٹ کر ایک چٹان کی طرح کھڑا ہوا ہے، اور عوام کو یہ بات معلوم ہو گئی کہ بی جے پی خود نہیں چاہ رہی تھی، کسی لیے یہاں پر آ کر دیویندر فڈنویس کو سب باتیں بولنا پڑا۔ تو کون کس کے اشارے پر کام کر رہا تھا آپ جانتے ہیں، مگر الحمدللہ اس نتیجے سے بات تو سامنے آ گئی، چہروں کی پہچان ہو چکی ہے۔ اب کبھی بھی ان چہروں پر ہم کو بھروسہ نہیں کرنا ہے، اور اگر کوئی وہ چہرے سمجھ رہے ہیں کہ ہم آج نہیں تو کل کسی سے مل کے بول کے ہم پارٹی میں دوبارہ آ جائیں گے، نہیں میرے بھائی، آپ نے بہت بڑا دھوکہ دیا ہے، اب آپ کو نہیں دیا۔ آپ جہاں ہیں وہیں رہیں گے، اور انشاءاللہ تعالی اورنگ آباد کی عوام آپ کو گمنامی کے اندھیروں میں ڈبا دے گی، اور تم جس جگہ پر بیٹھے ہیں نا، لوگ بولیں گے یہ ویران کھنڈر بن گیا تھا 23 تاریخ سے، ویسی بنے گا انشاءاللہ۔ تو بس اپنے حوصلوں کو بلند رکھیے، جب کبھی بھی بلدیہ کے الیکشن ہوں گے، جو پارٹی فیصلہ کرے گی جس کینڈیڈیٹ کے اوپر، میری آپ سے درخواست ہے کہ آپ اس کو قبول کریے، اور ابھی سے اگر کوئی اعلان کر رہا ہے کہ میں دولہا بن گیا، تو میرے بھائی یہ مت کرو کام۔ یہ جب تک پارٹی فیصلہ نہیں کرتی اپنے آپ کو بول کے مت جاؤ، یہ آپ کے لیے بھی اچھا نہیں ہے، اور میرے کو سخت ناپسند ہے چیز یہ، اور میں پہلے سے بھی کہا، آج بھی کہہ رہا ہوں، جو عوام بولے گی اس کو کھڑا کرو آپ، ہم دیکھ لیتے ہم وہی کام کرنے والے ہیں، کیونکہ الحمدللہ اورنگ آباد کی عوام نے مجلس اتحاد المسلمین کو بڑی محبتوں سے نوازا، اور میں اورنگ آباد کی عوام کو پھر سے یہ کہہ رہا ہوں، میں آپ کو چھوڑنے والا کبھی نہیں ہوں انشاءاللہ تعالی، کیونکہ جب ہم یہاں پر مجلس کی شروعات کیے، یہ بہت سے لوگ نہیں تھے یہاں پر، میں ان کی کوئی اس پہ نہیں بول رہا ہوں، بہت سے لوگ یہاں نہیں تھے، آپ لوگ تھے، عوام تھی ساتھ میں، آپ نے مجلس کو لے کر آگے بڑھے۔ تو انشاءاللہ تعالی ہم عوام سے یہ اپیل کر رہے ہیں کہ آپ کا بہت شکریہ، آپ یہاں پر مجلس اتحاد المسلمین کے امیدواروں کے حق میں اپنے ووٹ کا استعمال کریں، اور مجھے تکلیف اس بات کی بھی ہے کہ فاروق شاہ صاحب دھولیا سے بہت محنت کی، آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ دھولیا میں اتنے آمدار بنے، مگر کوئی ایسا آمدار نہیں تھا جو فاروق شاہ نے ترقیاتی کام کروائے، اور فاروق شاہ یہ نہیں دیکھے کہ کون مسلمان ہے، ہندو ہے، دلت ہے، آدیواسی ہے، فاروق شاہ نے سب کا کام کیا۔ خیر الگ بات ہے کہ بعض وقت کام کر کے بھی کوئی نہیں جیتتا ہے، مگر کوئی نعروں کی بنیاد پر جیت جاتا ہے۔ پھر آپ بھیونڈی میں، گوونڈی میں الحمدللہ ایک نوجوان بچہ زندگی کا پہلا الیکشن لڑ رہا ہے، 40,000 ووٹ لیا، وہ 40,000 ووٹ، مانے راتوں کی نیند وہاں کے جو موجودہ ایم ایل اے صاحب کی حرام کر دیا تھا، کوئی پیسہ نہیں اس کے پاس، لوگ اس کے لیے پیسہ لگا رہے تھے عتیق کے لیے۔ تو الحمدللہ انشاءاللہ تعالی پھر ہمارے یوسف کنجانی صاحب، میں نہیں جا سکا، میں امتیاز صاحب نہیں جا سکے، پھر بھی آپ نے اپنے حوصلوں کو بلند رکھا۔ ادھر کو یہ نشانی ہے کہ لڑنا ہے، ٹکٹ دیے لڑنا ہے، پیچھے نہیں ہٹے۔ بہت سے مقامات پر میں بھی نہیں جا سکا، انشاءاللہ تعالی اب یہ جب کبھی وقت موقع ملے گا ہم جائیں گے، پارٹی کو مضبوط کریں گے، نہ صرف اس تاریخی شہر میں بلکہ پورے مہاراشٹرا میں۔ عوام کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں، یقیناً اس میں اللہ کی طرف سے کوئی نہ کوئی اچھائی ہے، اور ہم اپنی پارٹی کو اور مضبوط کریں گے۔ آپ تمام سے میری گزارش ہے، کیونکہ یہ مجلس کے اراکین صدر و معتمدین کا اور بوتھ پریزیڈنٹس کی ایک میٹنگ ہے، اور میں آنا چاہ رہا تھا یہاں پر تاکہ آپ لوگوں سے ملاقات کروں، آپ لوگوں کے حوصلوں کو بلند رکھوں، آپ لوگوں کے دل میں جو غم ہے، جو تکلیف ہے، حق بجانب ہے، مگر اس سے اوپر ہم کو اٹھنا ہے۔ آپ دیکھیں گے 5 سال کے بعد
इंशाअल्लाह ताला जो लोग इम्तियाज जलील के घर को जाकर अपने गम का इजहार कर रहे थे, कोई रो रहा था, कोई लपेट रहा था, 5 साल के बाद इंशाअल्लाह ताला हम जश्न मनाएंगे इंशाअल्लाह, और दोबारा इंशाअल्लाह ताला इम्तियाज जलील या मजलिस के उम्मीदवारों को आमदार बनाएंगे इंशाअल्लाह। जिन गद्दारों की वजह से हमारी आंख में आंसू आए, इनके मुकद्दर में वो रोना ही लिखा है इंशाअल्लाह ताला। इनका काम हो गया। ये जो कुछ करना चाहते थे, जो कुछ इनको मिठाई मिलना था, मिठाई मिल गई। अब इंशाअल्लाह ताला बवासीर की बीमारी होगी सियासी, क्योंकि याद रखिए जो लोग बिकते हैं वो कभी उठते नहीं हैं, जो कभी नहीं बिकते वो अल्लाह उनको रूज देता है। और हम और आप तो बिके हुए हैं। हम किसके नाम पे बिके हुए हैं? हम मदीने की गली में बिक चुके हैं।